अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान, आयत नंबर है हमारी 26। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कहो खुदाया मुल्क के मालिक, असल में यह है कि सल्तनत के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, बेजान में से जानदार को निकालता है और जानदार में से बेजान को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये आयत जो है ना, ये अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी अथॉरिटी और उसकी बादशाहत को जाहिर कर रही है। तो देखें, ये जो हालात होते हैं ना जिंदगी में, बदलते रहते हैं। कभी किसी के अच्छे हालात होते हैं, कभी किसी के हालात अच्छे नहीं रहते, जैसे जो जो मिसाल आई। लेकिन हमारा बिलीव किस बात पे होना चाहिए कि अल्लाह के हाथ में खैर ही खैर है। मैं बेशक अभी अपसेट हो गई हूँ किसी वजह से, मेरे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये ईमान रखना है अपने रब के कि अल्टीमेटली इस चीज में मेरे लिए भलाई ही होगी। ला यत्तखिदिल मोमिनून काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त और मददगार ना बनाएं। जो ऐसा करेगा, इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें इसी की तरफ पलट कर जाना है। तो ये दोस्ती जो है ना, किस किस्म की दोस्ती की बात की गई है कि जिसमें दूसरों को राज दे दिए जाएं। क्योंकि अभी मुसलमान जो है वो मदीना में हैं, वहां पे यहूदी भी मौजूद हैं, जैसे कि कल भी बात हुई थी। तो जो औस और खजरज के कबाइल जो मुसलमान हो चुके थे, इनकी दोस्तियां थी यहूदियों के साथ। लेकिन अब ये नहीं कि आम मामलात में भी उनके साथ दुश्मनी कर लो, ये बात नहीं हो रही। लेकिन बात ये हो रही है कि क्योंकि तुम लोग एक मिशन का हिस्सा हो, और उस मिशन के अंदर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम बैठते हो, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज तय होती हैं कि किस तरीके से हमारी अगली हिकमत अमली होगी। तुमने अगर उसमें से कोई चीज उनको बता दी दोस्ती के ट्रस्ट के अंदर, तो उसमें क्या होंगे कि मामला खराब होंगे। लेकिन कुछ सूरतें ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि दोस्ती तुम उनके साथ, यानी उनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर सकते हो। क्या सा? जैसे अगर कोई मोमिन किसी दुश्मन ग्रोह के जाल में फंस गया हो और उसे उनके जुल्मों सितम का डर हो, तो उसको चाहिए कि अपना ईमान छुपा ले और काफिरों के साथ बज़ाहिर इस तरह रहे गोया कि वो उन्हीं के पार्टी का बंदा है। या फिर अगर इसका मुसलमान होना जाहिर हो गया, तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुफार के साथ दोस्ती का रवैये का इजहार कर सकता है। तो ये इस चीज की इजाजत है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि भूख की हालत में हराम भी कंज्यूम किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें इसी की तरफ पलट कर जाना है। यानी ये तखफीफ तो अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन मुसलमानों इस चीज का ख्याल रखो कि इसकी वजह से तुम्हारे दीन दीन के मिशन को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आखिर में पलट कर तुम्हें अपने रबी के पास जाना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम उसे ख्वाह छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। जमीन और आसमानों की कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है, इसका इक्तदार हर चीज पर हावी है। यानी ये वो दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल पाएगा, ख्वाह इसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन इससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत खैर ख्वाह है। तो ये एक बैलेंस अप्रोच है कि खैर ख्वाही भी, रऊफ भी है अपने बंदों पे, लेकिन वो डराता भी है। बिल्कुल वही अप्रोच जो कि इंसान, एक मोमिन को रखनी है अपने रब को लेकर, जैसे कि हम सूरतुल फातिहा में डिस्कस की थी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मैं चाहते तो हो बड़ी कड़ी दा इंतजार कर दी रही हूं। तो ऐ नहीं मतलब ऐसा लगता है कड़ी तो मैं खानी सी ना, मेरी तो रखी क्यों नहीं है। ठीक है रखी सी और हम हालत है ना थोड़ी देर के। अच्छा जी, इसमें दो अल्फाज बहुत अहम है इन आयात में, अंडरलाइन कर लीजिए। फत्तबिऊनी और आयत नंबर 32 में अतीऊ। ये दोनों अल्फाज आपने नोट करने। पहला दोबारा से पढ़नी। अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा और तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर देगा। दूसरी बात है, वो बड़ा माफ करने वाला और रहम है। इनसे कहो अल्लाह और उसके रसूल की अतात कबूल करो,
پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کرتے ہوں۔ تو دو لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اتباع، پہلی چیز ہے اتباع، اللہ سے محبت، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع وہ ہے کہ انسان خود تلاش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیسا تھا، وہ کیا عمل کیا کرتے تھے، اور وہ کرنا شروع کر دے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس کو ہر میٹر میں فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ اطاعت ہوتی ہے۔ تو اتباع کا مقام اونچا ہے، اتباع کو محبت سے جوڑا گیا۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، لوگوں سے کہا گیا ہے، تو تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت کے نتیجے کا، اس کا محبت کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ منیمم لیول کیا ہے کہ اطاعت تو قبول کرو، پھر اگر اطاعت بھی قبول نہیں کرو گے تو پھر ایمان کوئی نہیں ہے تمہارا رسول کے اوپر۔ تو یقیناً یہ، اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کرتے ہوں۔ اب جیسے کہ انٹرو میں بات ہوئی تھی کہ ایک 8 ہجری میں بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ خطبہ ابھی آ رہا ہے۔ ایک وفد عیسائیوں کا جو یمن سے آیا تھا، نجران کے علاقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی دعوت دے رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ بھی دیکھنے آئے تھے کہ واقعی اللہ کے آخر رسول ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کچھ سیکھنے سکھانے والی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نیت سے آئے تھے۔ تو یہ خطبہ وہیں اس خطبے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا۔ اب یہ آل عمران، باقیوں کو تو ہم جانتے ہیں آل عمران کون ہے۔ تو عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام تھا، بائبل میں بھی اس کو امرام لکھا گیا ہے، تو یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، سب ایک سلسلے کے لوگ تھے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم عیسائیوں کے کچھ نظریات کو، ان کے کچھ عقائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدائی میں شامل ہیں۔ ایک ان کا عقیدہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ، اس کو کہتے ہیں کہ ٹرائنگل بناتے ہیں خدائی کی، اور اس ٹرائنگل میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، اور جبریل علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، اور یہ ٹرائنگل ملتی ہے تو خدائی پوری ہوتی ہے، یعنی اللہ کو انہوں نے خدائی میں سے تیسرا حصہ دیا ہوا۔ تو یہ بھی نصارہ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو یہ مائنڈ میں آپ نے باتیں رکھنی ہے کہ یہ خطبہ اصل میں آ کیوں رہا ہے۔ وہ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی، اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر رہی ہیں ایک خاتون کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، مطلب میں اس کے اوپر اپنی، یا والدین اس کے اوپر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے، یعنی تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیسے سنتے ہیں اس کا ثبوت آگے آئے گا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اب اس نے تو، اس خاتون نے تو سوچا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور تیری نظر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس ہیکل سلیمانی کی جو اس وقت ان کا قبلہ تھا، وہ اس کی خدمت میں اس کی زندگی وقف ہو جائے گی اور وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ تو ایکسپیکٹیشن تو لڑکے کی تھی، اور اس وقت ہیکل کی خدمت کے لیے لڑکوں کو ہی چنا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں چنا جاتا تھا، مگر جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی۔ تو اب ان کی ماں نے یہ کہا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو خوب پتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، یہ واقعی یہ لڑکی کسی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، اس سے جو میں نے کام لینا ہے وہ میں کسی لڑکے سے نہیں لے سکتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر یعنی اس طرح کی دعائیں ہمیں مانگنی ہیں جب ہمارے بچے بھی پیدا ہوں، ہمارے گھروں میں کسی کی ولادت ہو، تو یہ دعا مانگنی ہے کہ صرف اس بچے کو شیطان مردود کے فتنے سے بچنے کی دعا نہیں مانگنی، بلکہ پوری نسلوں سے پناہ مانگنی ہے۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، یعنی اچھی ٹریننگ ہوئی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جو اس وقت کے نبی بھی ہیں اور ہیکل سلیمانی کے چیف پریسٹ بھی ہیں، ان کے خالو بھی ہیں۔ زکریا جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتا
تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ رزق کا سامان پاتا. رزق سے یہاں دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ان سے بات چیت کیا کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی جو اس ایج کی لڑکیاں عام طور پر نہیں کیا کرتی. تو رزق جو ہے نا وہ علم بھی ہوا کرتا ہے. تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. ان بوتھ دا کیسز وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ اچھا وہ کہتی ہیں وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو اللہ کی نعمتیں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان کو اتنی موٹیویشن ہوئی کہ جب اللہ اس بچی کو بے حساب رزق دے سکتا ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو حسد کے جذبات آ جاتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق بن کر آئے گا. یہ کلمے کا لفظ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. تو بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹے کا نام بھی بتایا اور ساتھ میں اس کی صفات بھی بتائیں. یہ بھی بتایا کہ وہ نبی ہوگا اور ایک اور بات جو بتائی ہے کہ وہ ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی فزیکلی تو ہمارے پاس کوئی سبب موجود نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو. ایک بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے. دوسری بات یہ نوٹ کرنے والی ہے، فرشتوں کو جواب نہیں دے رہے، رب کو جواب دے رہے ہیں. پر جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا. عرض کیا مالک میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. یعنی اب دل کی تسلی چاہ رہے ہیں نا. نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے. اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازنے والے ہیں. تو اس کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 42. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یعنی بیچ والی کہانی کو شارٹ کر دیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن اور اس کے آگے سر بسجود ہو. جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سٹوری تو جاری رکھی ہے، انفارمیشن ہمیں دے دی ہے، سٹائل بدل دیا ہے. کیونکہ قرآن کی جو قصہ گوئی ہے وہ قصہ گوئی صرف اس کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد سبق دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ نا سین میں شفٹ آیا، یعنی کیمرہ کٹ جسے کہتے ہیں نا، کیمرہ اس سٹوری سے کٹ کے ہمیں حال کے ساتھ اس نے جوڑ دیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. وہ کلمہ کا لفظ ٹھیک ہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ایک مرد صالح ہوگا. یہاں پہ بھی فرشتے آئے ہیں اور کلمے کی خوشخبری دی. حضرت مریم علیہ السلام جو کہ کنواری ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو اب جیسے ہی اولاد کے پیدا ہونے میں ماں کا بھی کردار ہوتا ہے، باپ کا بھی کردار ہوتا ہے. تو ماں تو موجود ہے لیکن باپ تو موجود نہیں ہے. تو باپ کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ کلمہ کن. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی تصدیق کی تھی یحییٰ علیہ السلام نے. تو یہاں سے پیچھے سے وہ لنک جڑ جاتا ہے آپ کا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار، بالکل ویسے ہی جواب نا جیسے زکریا علیہ السلام نے جواب دیا تھا. پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی کوئی فزیکل سورسز نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، وہی والی سچویشن، یعنی معجزانہ برت کی. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو پس وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟
مائک آف کر دیں پلیز، جو فاروق کی مدر ہیں آپ اپنا مائک آف کر دیں. جو رسول کے اوپر شریعت اترتی ہے، نبی کے اوپر شریعت نہیں اترتی. یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنا فرض ہوتا ہے. رسول قتل نہیں ہو سکتے، رسولوں کو جھٹلایا جائے تو عذاب آتا ہے. لیکن انبیاء کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ ان کی خصوصیات بھی بتائی ہیں. اب پھر سے سین چینج ہو گیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا، یعنی بیچ کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو حذف کر دیا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں اور بنی اسرائیل کے پاس آئے ہیں ایک رسول کی حیثیت سے. تو اس نے کہا میں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ اگر عربی ٹیکسٹ میں دیکھیں بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، یعنی جو بھی میں معجزات کر رہا ہوں وہ اللہ کے اذن سے ہیں. اللہ اپنا اذن نہ دے تو رسول خود سے معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی تورات تو پہلے آ چکی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے، لیکن کہتے ہیں کہ اور ان کے اوپر انجیل اتری ہے کہ میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا ہے اور قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی. اور اس لیے آیا ہوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول کی اطاعت فرض ہے. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ. تو کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو؟ نہیں، ان کی دعوت کیا تھی کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہے، اب درمیان کی تفصیل پھر سے چھوڑ دی گئی ہے، حذف ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ. تو اب اللہ کی راہ میں میرا مددگار کا مطلب کیا ہے کہ حالات اب ایسے ہو چکے تھے کہ یہود کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہود مختلف سازشیں کرنے لگ پڑے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سازشوں کو محسوس کر لیا تھا. اب یہ ہے کہ ان کو ایک ٹیم بنانی ہے اور یہ خاص طریقہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک اس اتنے بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک پوری جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ایک پوری ٹیم تھے. تو ہر رسول کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن ان کو دیا گیا اس کو پورا کیا جا سکے. تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے اس مشن میں. حواری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. ہم اللہ پر ایمان لائے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں، یہ نہیں کہا ہم عیسائی ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی سی بات کی ہے لیکن پھر بات انہوں نے اپنے رب سے کی ہے، جیسے پیچھے والے دو انسٹانسز میں نے آپ کو نوٹ کروائے تھے کہ اللہ کے ساتھ بات ڈائریکٹ کی جاتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ڈائریکٹ باتیں سنتا ہے. پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ کیا تدبیر کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر تو سب سے بڑی سب سے بڑھ کر ہوگی. اور وہ تدبیر کیا تھی؟ جب اس نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، یعنی یہود کا. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم جان روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا. یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. اور ان کو اس گندے ماحول سے جو ان کے جو یہودیوں نے مچا دیا تھا ان کے آس پاس سازشوں والا ماحول، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ان کو.
ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اب یہ جتنا خطبہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں جو کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے؟ وہ کیا ہے؟ نمبر ون، کہ معجزانہ پیدائش اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ کسی کو الہ بنا لیا جائے جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا تھا۔ دوسری بات کہ معجزے اللہ کا اذن ہوتے ہیں، نبوت کی شرط نہیں ہوتی۔ تیسری چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کیا؟ کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ چوتھی بات کہ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہمیں عیسائی بنا، انہوں نے کیا اپنا نام انہوں نے مسلم رکھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس کا مطلب ہے وہی دعوت تھی، اور اسلام ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین رہا ہے وہ اسلام ہی رہا ہے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ جب دلیل سے معاملہ حل نہ ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ مخالف کو، جو مخالف پارٹی ہے اس کو حق کا یقین ہو گیا لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں مان رہی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی مطلب فیملی ساری میدان میں آتی ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کی لعنت و عذاب کی شکل میں بھی آ جاتی ہے۔ سو یہ کام صرف رسول کر سکتا ہے، عام کوئی انسان کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ پھر وہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ جانتے تھے کیونکہ اصل میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھر راتوں رات وہ بغیر بتائے ہی چلے گئے تھے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا تشرک بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اہل کتاب، اہل کتاب میں یہود و نصارہ اب دونوں شامل ہیں، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ توحید، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کیونکہ اللہ تو تینوں مذاہب میں اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جیسے کہ نصارہ بھی کر رہے ہیں اور یہود بھی کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنا لے۔ تو عیسائی جو ہے نا وہ یعنی اب پوپ کو رب مانتے تھے۔ پھر ایک واقعہ اس کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بات کی اس آیت کو لے کے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جو فتویٰ دے دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حلال ہے تو تم اسے حلال سمجھ لیتے ہو، اور کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور تم اسے حرام قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو ہم تو صرف اللہ ہی کے مسلم ہیں، یعنی کہ فرما بردار ہیں۔ پلیز مائکس دیکھیے گا آپ نے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑا کرتے تھے؟ کوئی کہتے تھے نصارہ کہتے تھے وہ عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے۔ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحثیں کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیونکہ دیکھیں جو لوگ یہودی بنے وہ تورات آنے کے بعد بنے تھے، جو نصارہ بنے وہ انجیل آنے کے بعد بنے تھے، اور دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو حنیف مسلم یکسو تھا، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔
اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، عیسائی بھی جوڑتے تھے، مشرکین مکہ بھی جوڑتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ابراہیم علیہ السلام سے الگ کر دیا۔ کس شرط کی بنا پر؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو اسی کے ساتھ جڑتا ہے جو اس کی پیروی کرے، جو اس کی ملت کو مانے، اس کو فالو کرے۔ اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ نبی کر رہا ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کر رہے ہیں، لہٰذا انہی کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، یعنی تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں جب کوئی کسی کے ساتھ دشمنی میں جت جاتا ہے نا، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ اتنا حسد کرنے لگے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان گمراہ ہو جائیں، کیونکہ پتہ تو ان کو چل گیا تھا کہ ان کا دین سچا دین ہے، لیکن چاہتے تھے کہ کیونکہ ان کی دم کٹی ہوئی ہے تو سب کی دمیں کٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں تو یہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، یعنی دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کر کیا رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک دعوت کا ہی انداز ہے کہ رسول کا کردار تم نے دیکھ لیا ہے آ کر، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، تو پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اور یہ باتیں ساری ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ یہ آیت نمبر 72 ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ تو یہ نا اہل کتاب یعنی یہودیوں کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک سازش انہوں نے رچائی کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ایون یہودی نوجوان ہیں وہ بھی اسلام کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اب کس طریقے سے لوگوں کو اس چیز سے ہٹایا جائے؟ کیونکہ جو بھی اس دین میں داخل ہوتا ہے وہ پھر واپس نہیں پلٹ کر آتا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اسکیم کی ہے۔ وہ کیا اسکیم ہے؟ کہ جو کچھ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اب یعنی کیا ترکیب انہوں نے لڑائی کہ یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب لوگ تھے اور مدینہ میں ان کی ایک ریپوٹیشن اسٹیبلش تھی کہ یہ لوگ علم والے لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ شریعت کو جانتے ہیں، تو ان کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا۔ انہوں نے اسی چیز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صبح جاتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ ہاں ہم آپ کو سیریسلی سننے آئے ہیں، آپ کا پیغام جاننے آئے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی بات نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن جب ہم شام کو وہاں سے اٹھیں گے تو ہم لوگوں کو آ کے بتائیں گے کہ دیکھو ہم تو صدق کے دل سے گئے تھے، ہم تو واقعی چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ ان کی کیا تعلیم ہے، لیکن بس دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ تو اس سے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ لوگوں کے دلوں میں شک کا بیج بوتے تھے، یہودیوں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی، تاکہ وہ بھی شک و شبے کا شکار ہو جائیں اور واپس گمراہی کی طرف پلٹ آئیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اے نبی ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے، کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دے دیا گیا، یعنی کبھی ایسا بھی تھا کہ یہ شریعت تمہارے پاس تھی، یہ امامت تمہارے پاس تھی، لیکن یہ ہے تو اللہ کی دین، وہ جسے چاہے دے، پہلے تمہارے پاس تھی اب اس نے کسی اور کو دے دیا۔ یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے ہے۔ یہ قوی حجت کی بات یہ ہے، تو میں جملے معترضہ تھا کہ جب یہودی اور مسلمان آپس میں ملا کرتے تھے، تو جیسے کل بھی بات ہوئی کہ اسٹریٹ ٹاک ہوا کرتی تھی، تو کہتے تھے کہ مسلمان ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے قرآن میں یہ حکم موجود ہے، تو یہودی کہتے تھے ایسی بات تو تورات میں بھی موجود ہے، ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے، تمہارے نبی آخری نبی ہونے کی جو نشانی ہے وہ موجود ہے۔ تو جب وہ باتیں، یہ والی جو یہودی نوجوان ایسی باتیں جا کے اپنے علماء کو بتاتے تھے، تو کہتے تھے تم ان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ ایسی باتیں بتا کے تم اپنے خلاف اللہ کے حضور ایک کیس تیار کر۔ اے نبی ان سے کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع و نظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور شریعت۔
ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی ان پر بھروسہ کرو تو وہ اس کو تمہیں نہیں دے گا یہاں تک کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی یعنی اب اہل کتاب میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تم سے کوئی دشمنی رکھتے ہیں، جو تمہاری اچھی باتیں ہیں ان کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا گروہ کیسا ہے؟ دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، اور یہ دوسرے گروہوں کی جو حالت ہے وہ ایسی حالت کیوں ہے؟ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی یہودیوں کی جو کتاب تالمود ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ تم کسی طرح کی بھی زیادتی کر سکتے ہو، اس کے لیے تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہودی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، یہودیوں سے خیانت نہیں کر سکتے، لیکن جو غیر یہودی ہیں ان سے جو چاہو کرو۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ عدل پر قائم ہے اور وہ عدل ہی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ متقی لوگ اللہ کو پسند ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو رائینہ والی مثال ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، اسی طرح یہ زبانوں کو الٹ پیش اپنی زبانوں کو موڑتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے کتاب کو پیش کرتے تھے کہ جیسے اصلی کتاب پڑھے، حالانکہ وہ اس میں تحریف کر رہے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے عام لوگ تو اس کو نہیں پہچان سکتے نا، پہچانے گا تو وہی جس کو سچائی کا علم ہوگا، جو اصل کو جانتا ہوگا وہی نقل کو پہچانے گا۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور نبوت اور کتاب حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا نا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ تو یہ بھی نصارہ کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کیونکہ کوئی رسول اس چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ رسول کیوں آتا ہے؟ ربانی بنانے کے لیے۔ ربانی کیا؟ کہ لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ رسول کا کام لوگوں کو اللہ کی غلامی میں دینا ہوتا ہے، وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے باہر نکالتا ہے۔ وہ تو تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ تو کوئی نبی کم از کم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا ہے کہ تمہاری موجودگی میں یا تم نے یہ بھی اپنی قوم کو کہہ کے جانا ہے کہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ وہی تعلیمات پیش کرے گا جو کہ تعلیمات کتاب میں موجود ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا، نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں موجود ہے۔ یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ تو جب انبیاء یہ عہد لیتے ہیں تو ان کی جو امتیں ہوتی ہیں
وہ نبی کے بعد خود بخود اس عہد میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ عہد لیا گیا نا یہود و نصارہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کے بعد ایک رسول آئے گا جس کی پیروی بھی کرنی ہوگی، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کا طریقہ، اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی کائنات کا دین بھی اسلام ہے، پوری کائنات کا دین بھی اسلام ہے۔ تو کیا انسانوں تمہیں کوئی اور دین چاہیے؟ اے نبی کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85۔ اس فرما برداری یا اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اب کسوٹی یہی ہے کہ اسلام ہی دین ہے جو اسی کے اندر اسی کے ساتھ فلاح جڑی ہوئی ہے، وہی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا ہو، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہوں کہ یہ رسول حق پر ہے؟ یعنی یہ جو نجران کا وفد ہے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا جاتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت پڑے، اور اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی وہ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ کر لیں۔ کل بھی ہم نے توبہ کی بات پڑھی تھی، اس غلطی کے بعد جس میں لوگوں پر لعنت ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی پلٹتا ہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا طریقہ اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یعنی صرف انکار ہی پہ بس نہیں کی، بلکہ ایک ہوتا ہے نا انکار کر دیا جی ہم اس دین کو نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس دین کے خلاف مزاحمت بھی شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، وسوسے ڈالے، سازشیں کی، کیوں؟ تاکہ نبی کا مشن ناکام ہو جائے۔ تو ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما ہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ فدیے کا ویسے تو کوئی چانس نہیں ہوگا قیامت والے دن، لیکن اگر کوئی چانس بن بھی گیا، یعنی ایک مثال دے کے بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی چانس ہوا تو بھی ان سے وہ چیزیں قبول، وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ فدیہ زمین بھر دولت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، ایک سوال آیا تھا کہ قرآن میں جو دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات اور دوسری ہیں متشابہات، ان کے اندر فرق کیا ہے یہ پوچھا تھا، یا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں؟ مجھے ایک سیکنڈ وہ آیات نکالنے دیجیے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، آئی ہوپ کہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ سن رہے ہیں۔ ایک ہے محکمات، محکمات وہ والی آیات ہیں جو محکم ہیں، پختہ ہیں، سیدھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو انسان جن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ان کا معنی واضح ہوتا ہے ان کے اندر، جیسے ہم نے شرعی احکامات کے بارے میں پڑھا نا البقرہ میں، تو یہ ویسی آیات ہیں، ان کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، یعنی ان کی زبان صاف ہے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض سے نازل ہوا ہے، وہ ہدایت کی غرض ہے نا، اس غرض کو یہ آیات پورا کرتی ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن سے سب کو دعوت دی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ آیات ہیں جو دین کے بنیادی اصول بیان کرتی ہیں، یعنی عقائد، عبادات، اخلاقیات وغیرہ، جیسے ہم نے البقرہ میں پڑھی۔ متشابہات کس طرح کی آیات ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ وہ آیات ہیں جس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے انسان کو کسی قسم کا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔
اب جیسے کہ غیبی حقیقتوں کے متعلق ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ متشابہات کے دائرے میں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے متشابہات کو قرآن میں رکھا ہے تاکہ لوگوں کو ایک منیمم آئیڈیا دیا جا سکے جنت دوزخ کے بارے میں، زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں، تاکہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ محکمات کافی ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور متشابہات بھی موجود ہیں، وہ بھی کسی کوئی نہ کوئی